ऐश आए ईश्वर देगा। ऐश है लोगों, ऐश आए ईश्वर देगा। मामहे मामह को, मामह का माना भी होता है जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, मामह। इसका भी संस्कृत में हिंदी तर्जमा देखेंगे नालंद विशाल शब्द सागर में, तो मामह के आगे लिखा है प्रशंसक, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, प्रशंसित जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। ऐश यानी मोहम्मद, ऐश ऐ लोगों, ऐश आए ईश्वर देगा। मामहे मामह को, नराशंस को, मोहम्मद को क्या देगा? शतन निष्कान, शत 100, निष्कान सिक्के सोने के। शतन निष्कान क्या देगा? 100 सोने के सिक्के। दशस तराजा, 10 इस तराजा हार, 100 सोने के सिक्के। दशस तराजा 10 हार। त्रीणि शतान्य वर्तान, त्रीणि 3 शत 100, शत 100, त्रीणि 3 शत 100, त्रीणि शत 300 वर्तान। अरबी घोड़े। एक चीज का तर्जमा देखिए, कोई पंडित भी नहीं बताएगा, अल्लाह की कसम पोल खुल जाएगी उसकी। त्रीणि 3 शत 100, 300 वर्तान घोड़े। त्रीणि शतान्य वर्तान 300 अरबी घोड़े देगा। सहस्त्रा 10 गौनामा, सहस्त्रा भी बताया था 1000, सहस्त्र 1000 10 10,000, सहस्त्र 1000 10,000 गौ गाय। अब पूरे मंत्र का तर्जमा देखिए। ईश्वर मां महर्षि को मोहम्मद को देगा 100 सोने के सिक्के, 10 हार, 300 अरबी घोड़े और 10,000 गायें। ये मंत्र किसी पर पूरा नहीं उतरता सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के। सबसे पहले क्या है? 100 सोने के सिक्के। सोना बड़ा कीमती होता है। जब आपका बच्चा MBBS में एडमिशन लेना चाहे और थोड़े से अंक से फेल हो जाए और 50 लाख रुपया मांगा जा रहा हो कि दे दीजिए आपके बच्चे को MBBS में एडमिशन हो जाएगा, तो आप ऐसे मौके पर अपना सोना तक बेच देते हैं अपने बच्चे के पढ़ाने के लिए। 100 सोने के सिक्के का मतलब 100 कीमती लोग। और इल्म एक ऐसी दौलत है जो सोने से भी ज्यादा कीमती। इल्म के हुसूल के लिए माँ अपने बच्चों का सोना तक, अपने जेवर तक बेच देती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मतलब क्या है? अल्लाह मोहम्मद को ऐसे 100 आदमी देगा जो सोने के सिक्कों की तरह कीमती होंगे, यानी इल्म हासिल करने वाले होंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के उन 100 सहाबा की तरफ इशारा है जो मदीने के मस्जिद नबवी के बाहर एक चबूतरा बनाता और उस चबूतरे पर बैठकर वो इल्म हासिल किया करते थे। मेरे भाइयों, जिनको असहाबे सुफ़ा के नाम से याद किया जाता है, जो इल्म दीन हासिल किया करते थे, जो पढ़ा करते थे, उनकी तादाद 110, 11, 12, 116 के इर्द गिर्द थी। इसलिए अथर्ववेद के अंदर लगभग आया है कि ईश्वर मामा ऋषि को देगा लगभग 100 सोने के सिक्के। लगभग का मतलब ये होता है कि कुछ ज्यादा या कुछ कम। तो मेरे भाइयों, 100 सोने के सिक्कों से मुराद असहाबे सुफ़ा, 100 वो सहाबा मुराद है जो नबी अकरम से इल्म हासिल किया करते थे और उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए अपनी जमीन और जायदाद भी निछावर कर दी थी, अपने माँ बाप को भी कुर्बान कर दिया था, भाई ने भाई को छोड़ा था, भाई ने बहन को छोड़ा था, एक ने किसी, सबने रिश्तेदारों को छोड़ा, किसी ने जमीन छोड़ी, किसी ने जायदाद छोड़ी, लेकिन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ने जरूर आया करते थे। ये तादाद उनकी इसी 100 के इर्द गिर्द घूमती है। शतन निष्कान अल्लाह मामा को देगा 100 सोने के सिक्के, 10 तरजा 10 हार औरतें गले में पहनती हैं। और आपने देखा होगा कि लॉकेट पर, हार पे जो इतना सा लॉकेट होता है नीचे जो,
اس پر عورتیں پیار میں نام لکھ لیتی ہیں اور اپنے پتی کے نام کا پہلا اکشر، جیسے کسی کا نام جمیل ہے تو جے بنا لیا، کسی کا نام کریم ہے تو کے بنا لیا، کسی کا نام آصف ہے تو اے بنا لیا، اور اس کو پہنے ہوئے گلے میں لٹکا لیتی ہیں، یعنی میرا پتی میرے دل کے قریب ہے۔ آج کل تو خرافاتی لڑکیاں بھی یہی سب کر رہی ہیں، اپنے عاشقوں کا نام لٹکا لیا، اور لڑکے بھی کر رہے ہیں، لڑکے کچھ زیادہ ہی دیوانے ہیں، وہ اپنی معشوقاؤں کا نام یہاں لکھواتے ہیں، کھنجر چلواتے ہیں، گدواتے ہیں، ایسا لکھواتے ہیں کہ وہ کبھی نہ مٹے، یہاں لکھوائے۔ یہ جنون و پاگل پن ہے۔ شیخ عبداللہ ابن باز کا فتویٰ اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ پڑھیں گے جنہوں نے اپنے جسم کو گدوایا ہے، گدوایا، اپنے جسم پر لکھوایا ہے کھنجر سے، اس سے جو مٹتا نہیں ہے، ایسا آدمی اگر مر جائے تو انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسے آدمی کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، اور ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جانا چاہیے۔ اتنا سخت فتویٰ دیا ایسے شخص کے بارے میں۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کر دیتے ہیں، نام گدوا رہے ہیں۔ تو ہار چکے دل کے بہت قریب ہوتا ہے، تو اللہ محمد کو 10 ہار دے گا، مطلب ایسے 10 صحابہ دے گا جو محمد الرسول اللہ کے دل کے بہت قریب ہوں گے، جو نبی کو بہت محبوب ہوں گے، بہت پیارے ہوں گے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، کیا ایسے 10 صحابہ نبی کے پاس تھے یا نہیں؟ حدیث کی کتابوں میں ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جو اتنے چہیتے تھے، اتنے پیارے تھے محمد رسول اللہ کو کہ اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں ایک ایک کا نام لے کر ایک ایک کو جنتی کہا تھا۔ اے ابو بکر تم جنتی، اے عمر تم جنتی، اے عثمان تم جنتی، اے علی تم جنتی، اے سعد تم جنتی، اے سعید تم جنتی، اے ابو عبیدہ تم جنتی، ایک ایک کر کے اللہ کے رسول نے ان 10 صحابہ کا نام اسی دنیا میں لے کر سبوں کو جنت میں جانے کی بشارت دی تھی۔ انہوں نے اتنا دل خوش کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں ان 10 صحابہ کو جنت میں جانے کی بشارت دے دی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ دل کے بہت قریب تھے۔ ہمارے ہندو بھائی اس منتر کو دیکھیں، ہمارا ارادہ نہیں تھا منتر پڑھنے کا، میں نے تو شیخ نظام الدین صاحب سے بھی کہہ دیا کہ اب منتر نہیں پڑھتا ہوں، میں چھوڑ دیا ہوں۔ آپ کے اس اسکول کے اس مدرسے کے ذمہ دار سے بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ اب چھوڑیے منتر انتر میں نہیں پڑھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منتر بنگال میں پڑھتا ہوں، کیس یو پی میں ہوتا ہے میرے اوپر، اور ہونے کی وجہ بھی ہے کیونکہ ان منتروں کو پڑھنے کے بعد یہ یوٹیوبر جو ہے نا، ان کے جو چینل چل رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں جو پیسے آ رہے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے میرے اوپر کیس ہوتا ہے وہاں پر۔ ابھی ہم نے کرشن جی کے بارے میں بولا 16,108 بیوی، اب جانتے ہو اس میں کوئی نہ کوئی حرامی چینل والا ہے، اتنا حرامی ہوگا، وہ اس کو کٹنگ کر کے ڈالے گا، کرشن کنہیا کی رنگ ریلیاں، اس طریقے سے وہ ہیڈنگ بنا کے ڈالے گا، اور اس پر وہ لوگ بگڑ کے ہمارے اوپر کیس کر دیتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے کرشن جی کو ایسا۔ کون آدمی اپنے بزرگ کو اور اپنے جس کو بھگوان کا درجہ دیتا ہے اس کی برائی سن لے گا؟ بتائیے آپ، وسیم رضوی کی آپ سن پا رہے ہیں؟ جب آپ کے اندر یہ کلیجہ نہیں ہے تو دوسرے کے اندر بھی یہ کلیجہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بھگوان کے بارے میں اس طریقے کا وہ سوچے، اور آپ لوگوں کی وجہ سے یہ کیس ہمارے اوپر ہوتے ہیں، اس طریقے سے کٹنگ کر کے یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں۔ میرا اگر بس چلے نا تو ان کو کبھی گھسنے نہ دوں میں، لیکن جلسہ کمیٹی والوں کے آگے میری بھی نہیں چلتی ہے۔ یہ لوگ اجازت دیتے، چلاؤ صاحب آ جاؤ یہاں پر۔ یو پی کے اندر مجال ہے کسی نے کوئی ڈال دے ہمارے بارے میں، سب جانتے کہ جرجیت صاحب، ارے ہم جب سیف رہیں گے تو آپ کے چینل بھی چلیں گے، جب ہم ہی سیف نہیں رہیں گے تو آپ کے چینل کیا چلیں گے؟ اس طریقے سے کٹنگ کر کے ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیے گا کیا کر کے ڈالیں گے۔ اب ہو سکتا ہے نہ ڈالیں کیونکہ میں نے کہہ دیا، اگر نہ کہا ہوتا تو یہی ڈالتے، کرشن کنہیا کی رنگ ریلیاں، کرشن کنہیا کی عیاشی، اس طریقے سے ہیڈنگ بنا کے ڈالتے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ اسلامی باتیں ڈالیے، اس کی ہیڈنگ اچھی بنائیے، محمد رسول اللہ کا مقام و مرتبہ، بھائی مولانا جرجیس انصاری ہیں، آپ ڈالیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، بھائی مولانا محمد جرجیس، آپ یہ ڈالیے۔ کیا ضرورت ہندو دھرم میں، یہ کیا ضرورت ہے یہ سب ڈالنے کی؟ مودی کو ڈال دیا، مجھے ڈال دیا، ارے کیوں ایسے 2 ٹکوں کے لوگوں کے سامنے ہماری تصویر دیتے ہیں؟ یہ آج ہیں کل نہیں رہیں گے،
جلسے آج بھی ہو رہے ہیں، کل بھی ہوں گے. ان کی اوقات نہیں ہے. راحت اندوری نے کہا تھا کرایہ دار ہیں، ذاتی مقام تھوڑی ہے. یہ آج ہیں جو آج صاحب مسند ہیں، کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. اور 100 سال کے بعد ہم زندہ نہیں رہیں گے. لیکن دیکھیے گا جس طریقے سے ہٹلر کو لکھا گیا ظالم، حجاج ابن یوسف کو لکھا گیا ظالم، 100 سال کے بعد کوئی مورخ اس دیش کے چوکیدار کو بھی ظالم لکھے گا. حجاج ابن یوسف جیسا لکھے گا، ہٹلر لکھے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے اس وقت ہم نہیں ہوں گے، ہماری اولادیں پڑھیں گی. کہو انشاءاللہ. حکومت و سلطنت. اب دیکھیے گا، اب اس کو بھی کاٹ کے چھانٹیں گے. مولانا نے مودی کو کہا ہے ہٹلر. اب بی جے پی والے ادھر کیس کر دیں گے. تو اس لیے ہم نے منتروں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. اپنے آپ کو بھی بچانا ضروری ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں آج اسٹیج پہ بیٹھتے ہی من میں آ گیا پڑھنا لگا. میں یہ موضوع ہی نہیں سوچا تھا، میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا، لیکن اب نکل گیا یہ. تو میرے بھائیوں، آپ مجھے بھی بچائیے، آپ کا بھی چینل چلے گا. اور لوگوں کو پریشان مت کیجیے، نیچے لگائیے تاکہ دیکھنے والوں کو دقت نہ ہو. آپ ہمیں کوآپریٹ کریں گے، پبلک آپ کو بھی کوآپریٹ کرے گی. آپ جب نظر انداز کریں گے تو ہمیں بھی غصہ آئے گا، پھر ہم لگنے نہیں دیں گے. اور ظاہر ہے ہم کھڑے ہو جائیں، جب تک یہ نہیں ہٹے گا ہم نہیں بولیں گے. کمیٹی والوں کو ہٹانا پڑے گا، پبلک کی گالی کون سنے گا. تو ہمیں بھی ایسا کرنے پر آپ مجبور مت کیجیے. امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا خیال رکھا جائے گا. تو میرے پیارے ساتھیوں سنیے، 10 تراجا، 100 سونے کے سکے، 10 ہار. ہار سے مراد کیا ہے سمجھ لیا؟ صحابہ، عشرہ مبشرہ. تریڑی شتان ورتان، 300 گھوڑے. کون جانتا ہے محمد رسول اللہ کے پاس 300 گھوڑے نہیں تھے؟ حقیقت میں نہیں تھے. لیکن گھوڑوں سے مراد گھوڑے نہیں ہیں، گھوڑوں سے مراد گھڑ سوار، ایسے جوان، ایسے بہادر جو محمد رسول اللہ کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر دیں. یہ مراد ہیں. اور یاد کرو جب 1000 کا لشکر کافروں کا سامنے کھڑا ہے اور ادھر 313 جنگ بدر میں لڑنے والے وہ بیچارے صحابہ، ہائے ہائے ہائے، ان کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، ڈھال ہے، گھوڑے ہیں، نیزے ہیں، اور لڑنے والے سب جوان. محمد کے سپاہیوں پہ نظر ڈالو، بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، کچھ چھوٹے بھی ہیں. جب سب کو گنا گیا تو 313. ادھر سب کچھ ہے، ادھر ایک ایک. پورے جنگ بدر میں صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو 313 صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے، ایک کے پاس ایک بھی نہیں، ایک کے پاس 2 4 5 لوگوں کے پاس بھی ایک نہیں، صرف 2 گھوڑے. کسی صحابی کے پاس تیر ہے لیکن چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، تلوار ہے کسی کے پاس تو دشمن کی تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں، کسی کے پاس گھوڑا ہے تو گھوڑے کو چلانے کے لیے لگام نہیں، اس پہ چڑھنے کے لیے زین نہیں. ایسی بے بسی، ایسی مایوسی، ایسی پریشان کن حالت. لیکن نبی نے کہا کہ لڑنا ہے تو 313 صحابہ ان 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے.